औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज ही मैं जिस वीडियो का रिएक्शन करने जा रहा हूँ कोई और नहीं बल्कि अल्लामा शहनशाह हुसैन नकवी साहब हैं, जो अहले को बहुत बड़ा स्कॉलर हैं। तो यानी कोई भी इंसान भले किसी भी फिरके से ताल्लुक़ रखते हों, वो यानी अपनी मजहबी तासुबात से बालातर होकर जो भी मतलब आप तकरीर करते हैं, जो भी बयान करते हैं, ख्वाह वो यानी किसी भी मसलक से हो, सब सुनने के लिए तरसते हैं। या अलामा साहब की तारील भी मतलब मैं कमेंट में पढ़ा था कि वो मतलब कि मैंने कोई कहते तो मैं यानी बरेलवी से ताल्लुक़ रखता हूँ, कोई कहते थे मैं यानी देवबंद से ताल्लुक़ हूँ, कोई कहते मैं अहले हदीस से ताल्लुक़ रखता हूँ, लेकिन मैं आई लव यानी मौलाना शहनशाह हुसैन नकवी, क्योंकि वो दर्द देते हैं विदाउट यानी मजहबी तासुब। तो क्यों तारिक जमील साहब को लोग ज़्यादा पसंद करते हैं? क्योंकि वो भी मतलब यानी तासुबत से बड़ी अल्फाज से के बगैर यानी क्या करते हैं, अपनी तकरीर बयान करते हैं। तो इस यानी मौलाना शहनशाह हुसैन नकवी साहब भी यानी मजहबी तासुबात से बालातर होकर बयान देते हैं। तो कहते हैं कि हम किसी भी इंसान को, ख्वाह वो किसी भी मजहब से हो, किसी भी फिरके से हो, किसी भी यानी मसलक से ताल्लुक़ रखते हों, हमें इसको गालम गलोच नहीं देना चाहिए, क्योंकि वो भी इंसान है, इसमें भी कुछ न कुछ यानी अल्लाह ताला ने खूबी डाल रखे हुए हैं। क्योंकि वो एक यानी कुत्ते का भी मिसाल लेते हैं कि उस कुत्ते में यानी लोग कुत्ते को मतलब पत्थर मार रहे थे तो फेंक रहे हो, तो हुज़ूर सल्लल्लाहु यानी हुज़ूर साहब मुखातिब होकर फरमाते हैं कि उस कुत्ते को भी आप यानी मतलब गलत इस यानी अल्फाज से मत पुकार, क्योंकि इसमें भी कुछ न कुछ खूबी ज़रूर होते हैं। तो यहाँ से हमें एक ये सबक अखज़ करना चाहिए कि इंसान तो दूर, मुसलमान तो दूर, काफिर से भी काफिर तो दूर, और किसी भी जानवर को भी गलत यानी अल्फाज से नहीं पुकारना। जब मज़ीद ताख़िर के बगैर हम वीडियो की तरफ जाते हैं। रश करना अच्छी बात है, काश मुझे भी ये मकाम मिल जाता, लेकिन जो बीमारी है वो है हसद। दिक्कत चाहूंगा आपसे, हसद हासिद को जला रही होती है ये बीमारी, और उसे पता भी नहीं चलता कि मैं आग में जल रहा हूं। और जब बहुत कुछ इसका बिगड़ जाएगा तब शायद इसे अंदाजा हो, और उस वक्त फिर फायदा नहीं होगा उस अंदाजे का। मैं अपने इन बच्चों और जवानों से कहूंगा, खबरदार किसी को तरक्की करते हुए देखकर छोटा दिल ना किया करो, अपना दिल छोटा ना किया करो, बल्कि अगर कोई तरक्की कर रहा हो तो अल्लाह का शुक्र अदा करो कि कोई तो खुशहाल हुआ। मैं ना सही मगर कोई तो खुशहाल हुआ। ये क्या बात हुई कि किसी को तरक्की करते हुए देखकर दिल छोटा करना और कटी कटी और जली जली बातें करना। एक साहब हमारे साथ मेरे एक बुजुर्ग थे, उन्होंने बड़ा अच्छा जुमला कहा, मैं वो हदिया कर रहा हूं। वो फरमाने लगे कि लोगों को दो चीजें ज्यादा नजर आती हैं, लोगों को दो चीजें ज्यादा नजर आती हैं, एक अपनी अक्ल, एक दूसरे का पैसा। इनसे ज्यादा समझदार कोई नहीं है और उनके पास पैसा बहुत है। भैया आपका क्या मतलब कि उनके पास पैसा बहुत है? हमारे साथ बड़ा मसला है। एक साहब मुझसे कहने लगे, मौलाना आप फलां के यहां गए थे? मैंने कहा जी गया था। वो तो रिश्वत लेते हैं। तो मैंने कहा तनख्वाह भी लेते हैं या नहीं? कह रहे हाँ तनख्वाह भी लेते हैं। मैंने कहा मैंने तनख्वाह के पैसों से खाना खाया है। भैया आपका क्या मतलब है कि वो रिश्वत लेते हैं? सलवात पढ़ ले जरा, मोहम्मद वाले मोहम्मद। अल्लाह उन्हें हिदायत दे, अल्लाह उन्हें नेकी से नवाजे, अल्लाह उनको इन बुराइयों से बचाए, मगर कोई मुस्बत पहलू भी तो होगा किसी में। मैं इन बच्चों से एक और नसीहत करूंगा, किसी से नफरत नहीं करो, किसी सुन्नी से नफरत नहीं करो, किसी हिंदू से नफरत नहीं करो, किसी ईसाई से नफरत नहीं करो। नफरत करने वाला अली के दरवाजे का बंदा नहीं है। प्यार बांटने वाला, मोहब्बतें बांटो, अच्छाइयां देखो, मुस्बत चीजें देखो। भाई बरेलवी भाइयों में अच्छाइयां भी तो हैं, देवबंदी भाइयों में अच्छाइयां भी तो हैं। मैं उनसे कहता हूं शियों में कोई अच्छाई भी तो होगी। तुम अच्छाइयां देखो, बुराइयां नहीं देखो। एक नबी ने
اپنے حواریوں سے یعنی اپنے امتیوں کے کوئی امت میں سے کچھ لوگوں سے ایک کتے کی طرف اشارہ کر کے کہا اس میں کوئی اچھی چیز نظر آ رہی ہے؟ اس کے اندر کیڑے اٹھ رہے تھے، وہ جو ہے وہ زخمی تھا، اس کی بہت بری حالت تھی، تو سب نے کہا نہیں جی کوئی چیز اچھی نظر نہیں آ رہی ہے۔ حضرت فرمایا تمہیں اس کے چمکتے ہوئے دانت نظر نہیں آ رہے؟ کوئی اچھی چیز تو ڈھونڈ لو کسی کے اندر۔ میں اس آیت کی تفسیر میں بات کر رہا ہوں، موضوع سے ہٹ کر نہیں بول رہا۔ حسد کرنے والے عزیزان گرامی اپنا نقصان کر رہے ہوتے ہیں، محسود کو وہ اس کا کچھ نہیں بگاڑ پائیں گے۔ مجھے بتائیے جنہوں نے اہل بیت کے ساتھ ظلم کیا، کیا ہوا اہل بیت کے ساتھ؟ اللہ نے اور عزت بڑھا دی، اللہ نے اور ان کا احترام بڑھا دیا۔ وہ جیسے جیسے ظلم کا شکار ہوتے چلے گئے، ایسے ایسے معاشرے پر حاکم بنتے چلے گئے۔ بتائیے جتنا پیسہ علی کا ذکر روکنے کے لیے خرچ ہوا تاریخ میں، اتنا کسی اور پر خرچ ہوتا تو وہ میوزیم میں بھی نہ ملتا، لیکن جتنا آج علی کا احترام ہے معاشرے میں کسی کا ہے ہی نہیں احترام۔ اور اگر کوئی برابری کرنے کی بات بھی کر رہا ہوتا ہے تو اسی مسلک کا عالم اسے ٹوکتا ہے۔ ان کا احترام اپنی جگہ، مگر علی علی ہے، یعنی خود اسی کے مسلک کا عالم کہتا ہے علی کے برابر بات نہیں کرو۔ ان کا مقام بہت بلند ہے، مگر علی کا مقام علی کا مقام ہے۔ توجہ چاہوں گا، نبی نے ایک سفر میں کسی سے کھجوریں اس نے کھلائی نبی کو، سرکار نے کھجوریں کھا کے فرمایا جب مدینے آؤ گے تو میں بھی تمہیں کھجوریں دوں گا۔ سرکار کی رحلت ہو گئی، وہ آ گیا، حضرت ابوبکر کا دور ہے، اس نے کہا نبی نے فرمایا تھا مدینے آؤ گے تو کھجوریں دوں گا۔ حضرت ابوبکر نے بے ساختہ کہا علی کو بلاؤ۔ مولا علی تشریف فرما ہوئے، حضرت ابوبکر نے فرمایا علی یہ کھجوریں مانگ رہا ہے، نبی نے اس سے وعدہ کیا تھا کہ مدینے آؤ گے تو کھجوریں کھلاؤں گا۔ مولا علی نے 3 مشت کھجوریں اس کے دامن میں ڈال دی۔ صحابہ اکرام نے پوچھا یا ابوبکر یہ کام تو آپ بھی کر سکتے تھے؟ فرمانے لگے جب میں غار میں نبی کے ساتھ تھا تو ساری رات یا اللہ کی باتیں ہوئی ہیں یا علی کی باتیں ہوئی ہیں۔ ساری رات سرکار نے مجھ سے اللہ کی بات کی ہے یا علی کی بات کی ہے، اور جو علی کی باتیں مجھ سے کی ان میں سے ایک بات نبی نے یہ فرمایا انا کفایا، میں نے کیوں کہا علی تم دے دو؟ فرمایا انا کفایا وکفا علی فی العدل سوا، میرا ہاتھ اور علی کا ہاتھ عدالت میں ایک جیسا ہے۔ عزیزو حسد، خبردار بچوں سے عرض کر رہا ہوں حسد کسی سے نہیں کرو۔ یہ وہ بیماری ہے جو اہل بیت کے دشمنوں میں پائی جاتی ہے، اہل بیت کے چاہنے والوں میں نہیں ہونی چاہیے۔ اس لیے کہ اہل بیت کے ساتھ حسد کی بنیاد پر اس آیت کی تفسیر میں مولا علی نے فرمایا کہ ہمارے ساتھ ایسا ہوا ہے۔ محبت کیسے کسی کی حاصل کی جائے؟ محبت کیسے کسی کی حاصل کی جائے؟ سورہ یوسف میں حضرت یوسف کے بھائیوں نے بابا کی محبت حاصل کرنے کا ایک طریقہ اپنایا ہے، اور قرآن سورہ مبارکہ نساء میں اللہ نے محبت حاصل کرنے کا ایک اور طریقہ بتایا ہے۔ ہمارے معاشرے میں جو زیادہ تر چیز رائج ہے وہ حضرت یوسف کے بھائیوں والی رائج ہے، جبکہ ہونا چاہیے جو اللہ نے نسخہ بتایا ہے، ہیں دونوں قرآن کی آیتیں۔ سورہ یوسف کے اندر ہے کہ حضرت یوسف کے بھائیوں نے سب جمع ہو کر 11 بھائی جمع ہو کر کہتے ہیں اقتلوا یوسف واخوہ انا هو احب الی ابینا منا، آؤ چل کر یوسف کو اور یوسف کے بھائی کو قتل کر دیتے ہیں، اس لیے کہ یوسف بابا کے نزدیک ہماری نسبت زیادہ قربت رکھتا ہے، بابا اس سے زیادہ پیار کرتے ہیں، جب ہم اسے مار دیں گے تو پھر ہم ہوں گے، بابا کی محبت ہمیں مل جائے گی۔ یہ ایک طریقہ ہے کہ اگر محبتیں لینی ہیں تو ان لوگوں کو رستے سے ہٹا دیا جائے جن سے محبت ہو رہی ہے، پھر وہ ہٹ جائیں گے تو پھر ہم آگے آ جائیں گے۔ یہ قرآن میں کچھ لوگوں نے سوچا تھا ایسا، اور ایسا کرنے کے لیے چلے گئے حضرت یوسف کو مارنے کے لیے، یعنی کسی کو ہٹا کر کسی کی جگہ، کسی کو اس کی جگہ سے ہٹا کر خود بیٹھنے سے اگر کوئی یہ سمجھے کہ میں اسے ہٹا کر خود بیٹھوں گا تو مجھے وہ مقام مل جائے گا، اس کی قرآن نے مذمت کی ہے۔ تم کسی کو ہٹا کر اس کی جگہ نہیں بیٹھ سکتے، ہر شخص اپنی روٹی مقدر میں لے کر آیا ہے، ہر شخص اپنا مقام اللہ سے لکھوا کر لایا ہے، کوئی کسی کی روٹی نہیں کھاتا، کوئی کسی کی جگہ نہیں جاتا۔ یہ ایک طریقہ، قرآنی طریقہ قرآن میں بیان ہوا، قرآنی تو نہیں لیکن قرآن میں بیان ہوا ہے، اور ایک طریقہ اللہ نے بیان کیا ہے۔
اور وہ طریقہ کیا ہے؟ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، تم ایمان اپنا پکا کرو اور کردار اپنا مضبوط بناؤ. سیجعل لہم الرحمن ودا، تو پھر لوگوں کی محبت ان کے دلوں میں، لوگوں کے دلوں میں تمہاری محبت اللہ ڈالے گا. تم اپنا ایمان مضبوط کرو اور تم اپنا کردار مضبوط کرو. سیجعل لہم الرحمن ودا، اللہ ان کے دلوں میں تمہاری محبت کو ڈالے گا. جب یہ آیت کسی نے مولا کے سامنے تلاوت کر کے پوچھا کہ یہ آیت کس کی شان میں ہے، مولا مسکرائے فرمایا ہم اہل بیت کی شان میں ہیں. ہماری محبت لوگوں کے دلوں میں مضبوط کرنے والا اللہ ہے. اور الحمدللہ ہم اس منظر کو دیکھ رہے ہیں. ریبورن اہل بیت کے نام سے ایک سائٹ ہے، جا کر بچے اس کا وزٹ کریں. 600 سے زیادہ غیر مسلم جو مکتب اہل بیت میں آئے ہیں، انہوں نے مولا علی کی محبت کو محور بنایا ہے، علی کے کمالات کو محور بنایا ہے. پچھلے دنوں ایک جوان کہنے لگا جی میں کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں علی ولی اللہ تک. میں نے کہا بھائی ہمیں بھرتی نہیں کرنی، میں اپنی بات کر رہا ہوں، وجہ بتاؤ کہ کیوں شیعہ ہو رہے ہو. تو میں نے کہا سچ بتاؤ، ہماری وجہ سے نہیں ہونا، ہمارا حال اچھا نہیں ہے. اہل بیت کے مکتب میں آ رہے ہو، ہماری وجہ سے نہیں آنا، ہمارا حال اچھا نہیں. کیوں آ رہے ہو؟ کہنے لگا نہیں جی میں آپ کی وجہ سے، یعنی آپ کی قوم کی وجہ سے نہیں آ رہا، بلکہ 2 باتوں کی وجہ سے آ رہا ہوں. جملہ بڑا اچھا تھا، وہ ویڈیو بھی اس کی سوشل میڈیا پہ وائرل ہوئی ہوئی ہے. ایک مجلس میں کھڑا ہو گیا تھا، پڑھا لکھا جوان، ایم فل کر رہا تھا کسی شعبے کسی موضوع میں، اور کہنے لگا جی میں آنا چاہتا ہوں، آپ کی طرح ہونا چاہتا ہوں. تو وہ تو میں نے کہا جی کیوں؟ تو کہنے لگا 2 باتوں کی وجہ سے میں آپ کے مکتب میں آ رہا ہوں، ایک عظمت علی، ایک صبر حسین. تو گائس یہ ویڈیو آپ کو بہت پسند آئے گا، بہت پسند آئے گا. یہاں پر علامہ صاحب کہتے ہیں کہ حسد مت کرو. ہم مطلب خود اگر ترقی نہیں کرتے ہیں تو دوسروں کو ترقی کرتے ہوئے اپنے دل میں جلن پیدا مت کرو. یہ اہل بیت کی نشانیوں میں سے نہیں ہے. تو اس ویڈیو سے ہمیں یہ سبق اخذ کرنا چاہیے کہ دنیا میں اس وقت حسد کرنے والوں کی ریشو بہت زیادہ بڑھ رہا ہے، کیونکہ ہم بھی ان حاسدوں میں شامل مت ہو جائے، بلکہ اہل بیت نے جس راستے کو چلا ہم بھی اسی راستے سے چلنے کی کوشش کرنا چاہیے. تیسری بات یہ کہی ہے کہ یعنی اہل بیت حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ سے پیار کیوں کرتے تھے؟ کیونکہ مولا کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پورے احکامات پر جو عمل کرتے تھے وہ اہل بیت ہی ہیں. تو یہ یعنی تو میں ریکمینڈ کرتا ہوں تمام میرے چاہنے والوں کو کہ اس ویڈیو کو ضرور سنیں ود آؤٹ یعنی مذہبی تعصب سے بالاتر ہیں. تو ہمیں اسلام بھی ہمیں حکم دیتے ہیں کہ جو بھی آپ کو اچھے کام کرنے کی ہدایت کرتے ہیں بھلے وہ کوئی بھی ہو، تو ہمیں اس پر عمل کرنے کی کوشش کرنا چاہیے، کیونکہ خدا اور خدا کے رسول بھی اچھے کام کرنے کی ہمیں احکامات دیتے ہیں. تو نیکسٹ ویڈیو کے لیے اللہ حافظ، تب تک کے لیے اللہ نے کے